बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं इफ्तिखार काज़मी। और सबसे बड़ी खबर ये है कि फ़लस्तीन के एक हॉस्पिटल पर इसराइल ने हमला कर दिया और उस हमले के नतीजे में बड़े पैमाने पर शहादतें हुई हैं। तकरीबन 800 अफराद, जिनमें डॉक्टर, तिब्बी अमला और मरीज़ भी शामिल हैं, बल्कि मरीज़ों के लवाहकीन जो इस अस्पताल में पनाह लिए हुए थे वो भी इस वाक़े में जाम शहादत नोश कर गए हैं। तो गजा की वजारत सेहत के तर्जुमान के मुताबिक इसराइली फ़ज़ाइया की जानिब से अल अहली अरब अस्पताल पर फ़ज़ाई हमला हुआ है और उस हमले में 800 लोग शहीद हो गए हैं। इसराइल का कहना है कि अल अहली हॉस्पिटल पर हमला उसने नहीं किया, बल्कि वो गजा से दागे गए रॉकेट का निशाना बना है। गजा पर इसराइल फ़ज़ाइया की बमबारी में जाँ बहक होने वालों की तादाद 3,500 से ज़ायद हो गई है। इसराइल ये कहता है कि हमास के हमलों में उसके 1400 अफराद शहीद हो चुके हैं। अमरीकी सदर जो बाइडन आज इसराइल का दौरा कर रहे हैं और उन्हें उर्दन भी जाना था, जहां वो 4 ममालिक के एक मुश्तरका इजलास में उन्होंने शिरकत करनी थी, जिसमें उर्दन, मिस्र और फ़लस्तीनी अथॉरिटी के लोग शामिल थे, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया है। तो अब उर्दन का दौरा उनका मनसूख हो गया है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक गजा पर बमबारी के बाद वहाँ तकरीबन 10 लाख फ़लस्तीनी नकल मकानी कर चुके हैं, जिन्हें बड़े पैमाने पर इमदाद की ज़रूरत है। गजा पर बमबारी के बाद जो है यरगमाल बनाए जाने वाले अफराद के अदाद शुमार जारी किए गए, जिनके मुताबिक यरगमालियों की तादाद जो है वो 199 है। इससे पहले कहा जा रहा था कि 155 लोग यरगमाल बनाए गए। तो अल अहली अस्पताल में मंगल के रोज़ जो हमला हुआ, उस हमले में सैकड़ों लोग जख्मी भी हैं। ये इंसानी तारीख का सबसे शर्मनाक हमला है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को इस बात का एहसास हो गया कि उनके तमाम कार्ड नाकाम हो गए हैं। पावर टॉक टू पावर वाला फार्मूला फेल हो गया है और उनकी तमाम तरकीबें, हरबे जो है वो अब काम नहीं आ रहे और वो बहुत शदीद मुश्किलात में फंसते जा रहे हैं। तो अब उन्होंने मुज़ाकरात के दरवाजे खोलने की कोशिश शुरू कर दी है। कल 2 बड़ी अहम मुलाकातों के बाद भी सूरत हाल ये है कि ना फौज इमरान खान के साथ बात करने के लिए तैयार है, ना अपोजिशन बात करने के लिए तैयार है। मुज़ाकरात का दरवाजा क्यों खोल रहे हैं? क्योंकि उनको समझ आ गई है कि वो बुरी तरह फंस चुके हैं और उनको उनके मुकदमात से रिहाई नहीं मिलेगी। अपोजिशन के रहनुमा मौलाना फजलुर रहमान ने कल ये इशारा किया था कि तमाम सियासी जमातों को जो है वो गुंजाइश निकालनी चाहिए। तो मुनीर नियाज़ी का एक शेर है, हमेशा देर कर देता हूँ, तो इस मामले में खान साहब ने खासी देर कर दी है। तो खान साहब के खिलाफ जो गवाहों की स्टेटमेंट सामने आ गई हैं और गवाहों की पूरी एक लिस्ट सामने आ गई है, किसने क्या बयान दिया है वो आपको बताएंगे और आपको नाम बताएंगे कि खान साहब के खिलाफ कौन कौन से गवाह इस वक्त यानी जिनकी लिस्ट मौजूद है, जो कि 164 और 161 के बयान रिकॉर्ड करा चुके हैं। दूसरी बड़ी खबर, आज सुप्रीम कोर्ट में बैरिया टाउन के मालिक मलिक रियाज के हवाले से एक बड़ा केस ज़ेर समाअत है और पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े बिल्डर और कब्जा ग्रुप दोनों, यानी बिल्डर भी सबसे बड़ा और कब्जा ग्रुप भी सबसे बड़ा, उसका एक केस ज़ेर समाअत है। और उस केस से पहले ही बिल्डर सब दौड़ गए, ठेकेदार मलिक रियाज भाग गए हैं। 460 अरब रुपए अदा करने का वादा किया था, सुप्रीम कोर्ट के साथ मुआहिदा था, 7 साल में अदायगी करनी थी, लेकिन अब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये दरख्वास्त दी है कि वो ये पैसा अदा नहीं कर सकते। तो मलिक रियाज ने सुप्रीम कोर्ट को वो रकम अदा करने से इनकार कर दिया है। उनके बारे में बहुत सारी खबरें हैं, वकील बदल लिया उन्होंने, एतजाज हसन को वकालत से हटा दिया। तो क्यों हटा दिया? अब वो 460 अरब क्यों अदा नहीं कर रहे और वो खुद कहा है? ये 3 बड़े अहम सवाल हैं जो कि आज केस से पहले उठे हैं। आज केस की समाअत होगी तो बहुत सी चीज़ें इस केस में सामने आएंगी, लेकिन उससे पहले ही जो मुतफरक दरख्वास्तें जमा कराई जा रही हैं उसमें मलिक रियाज साहब अपनी पोजीशन जो है उससे बैक ऑफ कर चुके हैं और अब उन्होंने अपने इस मामले में DHA को भी घसीट लिया है। ये सारी तफसील आप बताएंगे कि मलिक रियाज साहब का जो केस है वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा केस है और ये लैंड माफिया और रियल एस्टेट की एक जो कार्टेल है उसका केस है। और इस केस में बहुत सारी चीज़ें सामने आने वाली है कि किस तरह जो है वो कराची में सिंध गवर्नमेंट की कीमती ज़मीन जो है वो इंतहाई सस्ते दामों एक बहुत बड़े ठेकेदार को दी गई, उसके एवज उस वक्त रिश्वत हासिल की गई और उसको जो सुप्रीम कोर्ट ने जुर्माना किया उसके बदले भी रिश्वत हासिल की गई। तो इसमें एक मुल्क के साबिक सदर और एक साबिक वज़ीर आज़म दोनों के हाथ रंगे हुए नजर आते हैं।
تو یہ کیس اب آج سے کھلنے جا رہا ہے. اس کیس میں بہت سی چیزیں سامنے آئیں گی, وہ تفصیلات آپ کو بتاتے ہیں. لیکن ایک اور بڑی خبر ہے اور افسوسناک خبر ہے, اس کو دیکھ کے افسوس بھی ہوتا ہے اور دکھ بھی ہوتا ہے, تکلیف بھی ہوتی ہے, اور اس بات کا احساس بھی ہوتا ہے کہ انسان کو جو ہے وہ اپنے لمٹ کا, دائرہ کار کا یعنی احساس ضرور ہونا چاہیے. اور وہ کہتے ہیں نا, اڑتا تیر لینے کی کبھی کوئی کوشش نہیں کرنی چاہیے. عمران ریاض پی ٹی اے کے بڑے ہی یعنی ڈائی ہارڈ قسم کے فین تھے, اور تحریک انصاف میں بڑے پاپولر ویلاگر تھے. ان کے ویلاگز بہت زیادہ دیکھے سنے جاتے تھے. اب ان کے بارے میں ان کی اہلیہ نے ایک ٹویٹ کیا ہے, اور یہ بڑی یعنی اس خبر سے کافی تکلیف پہنچی ہے ہمیں. اور وہ خبر یہ کہ ان کی اہلیہ پچھلے دنوں ان کو ساتھ لے کر ان کے فارم ہاؤس پہ گئی تھی. یہ عمران ریاض صاحب جب ویلاگ کیا کرتے تھے عمران خان کے دور حکومت میں, تو یہ خاصے یعنی حکومت کے قریب تھے. جو اس وقت کی حکومت تھی عمران خان صاحب کی, اسٹیبلشمنٹ کے بھی بڑے قریب سمجھے جاتے تھے. تو انہوں نے بہت سارے دعوے کیے تھے کہ ان کی کمائی اتنی ہے, ان کے پاس اتنی جائیداد ہے. تو آج ان کے پاس دولت بھی ہے, فارم ہاؤس بھی ہیں, انہوں نے بہت ساری قیمتی اراضی خرید رکھی ہے. لیکن خود ان کی حالت کیا ہے, جو ان کی اہلیہ نے بتائی ہے. اگر میں ان کے الفاظ میں آپ کو بیان کر دوں تو زیادہ مناسب رہے گا. ان کی اہلیہ ان کے ساتھ کچھ دن گزار کے آئی ہیں. تو عمران ریاض صاحب جنہیں اپنی مقبولیت پہ بڑا زوم تھا, جن کو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ٹکرانے کا بڑا شوق تھا, اور وہ کہا کرتے تھے ہم ٹکر کے لوگ ہیں, ہم ایسے سوال پوچھتے ہیں جو آپ سے کبھی کسی نے پوچھے, آپ نے ہمیں یہ بتایا, آپ نے وہ بتایا, آپ اس سے پھر گئے ہیں. تو ریاستی ادارے کے ساتھ انہوں نے جو ٹکراؤ کی اور تصادم کی فضا پیدا کی ہوئی تھی, اس کا پھر ان کو خمیازہ بھگتنا پڑا ہے. اور یہ افسوسناک بھی ہے اور تکلیف دہ بھی ہے. پاکستان میں جس قسم کے حالات ہیں, اس میں آپ کتنے بھی بڑے جرنلسٹ کیوں نہ ہو, اور کتنے بھی بڑے سوال اٹھانے والے کیوں نہ ہو, آپ کو حالات و واقعات کو دیکھ کر ہی آگے بڑھنے کی بات ہوتی ہے. پاکستان میں سب سے مضبوط ریاستی ادارے کے ساتھ ٹکرانے کی طاقت تو حکومتیں نہیں کرتی. وہ اپنے فارم ہاؤس پر گئے تھے, تو ان کی اہلیہ نے بتایا کہ وہ نہ پہلے کی طرح گاڑی چلا سکتے ہیں, نہ وہ اپنی طرف آتی ہوئی گیند یا شٹل کی رفتار اور فاصلے کو ٹھیک سے جج کر سکتے ہیں. وہاں انہوں نے یہ بیڈمنٹن کھیلنے کی کوشش کی, اور ٹیبل ٹینس یا لانگ ٹینس کھیلنے کی کوشش کی. تو ان کو سمجھ آ گئی کہ وہ کیا, وہ کرکٹ بھی کھیلتے ہیں تھوڑی بہت, ان کو اب کرکٹ کھیلنے میں بھی یعنی تکلیف محسوس ہو رہی ہے. ظاہر ان کے وہ اعصاب ویسے نہیں ہے, وہ تقریباً 4 ماہ سے زائد عرصہ کہیں رہے, اور ان کے بارے میں گمان خیال, اور بعض لوگوں کو تو یقین ہے کہ ان کو ریاستی اداروں نے اپنی تحویل میں رکھا ہوا تھا, اور شاید وہ رکھ کر بھول گئے تھے. تو ان کی اہلیہ کہتی ہے کہ بہت کچھ بدل گیا ہے. یعنی وہ ان کی اہلیہ سے زیادہ, آپ کی شریک حیات سے زیادہ تو آپ کو جج کوئی نہیں کر سکتا نا. تو وہ ان کی ججمنٹ پہ کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ عمران ریاض پہلے جیسے عمران ریاض نہیں رہے, اور انہوں نے بڑی بھاری قیمت ادا کی ہے. اب اس کو ریاستی ظلم کہا جائے, جبر کہا جائے, یا یہ کہا جائے کہ آپ کی اپنی غلطی ہیں. ان کے بارے میں یہ رائے عامہ موجود تھی کہ وہ جرنلسٹ کی بجائے وہ ایک پارٹی کے ترجمان کے فرائض انجام دیتے ہیں, اور اس پارٹی پر 9 مئی کے بعد جو کچھ افتاد آئی, جو کچھ اس نے کیا, اس پارٹی نے ریاستی اداروں پہ حملے کیے, اور فوج کے خلاف سازش کی, آرمی چیف کے خلاف سازش کی. تو اس کا انجام یہ کہ پارٹی کا لیڈر خود جیل کے اندر ہے, مقدمات بھگت رہا ہے. پارٹی کے بہت سے لوگ جو ہے وہ حوالات میں ہیں, جیلوں میں ہیں, مقدمات چل رہے ہیں, ملٹری کوڈ میں مقدمات چل رہے ہیں, سول کوڈ میں مقدمات چل رہے ہیں. تو پھر عمران ریاض بھی اسی چکی میں پس گئے, اور ان کے لیے دعا کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے. ورلڈ کپ میں اپسیٹ ہو رہے ہیں. کل ہالینڈ نے فیورٹ ساؤتھ افریقہ کو ہرا دیا, یہ ایک بہت بڑا اپسیٹ تھا. اور اس میچ میں ایک سبق ضرور سامنے آیا کہ جو ٹیمیں ہیں یورپ کی, یا وہ ٹیمیں جو کہ تیز بالر کو کھیلتی ہیں اور جن کی وکٹیں بڑی باؤنسی اور تیز ہیں, وہ انڈیا کی سپننگ ٹرننگ وکٹوں کے اوپر عام آرڈنری قسم کے اسپنر سے بھی یعنی آؤٹ ہو جاتی ہے. ان کو کوئی زیادہ یعنی وہ فیس نہیں کر پا رہی اسپنر کو. تو پاکستان جو ہے اس کے لیے یہ ایک یعنی آئی اوپنر ہے کہ وہ بھی اپنے اسپنر کو آزمائے. ہالینڈ کا سکور جو ہے وہ کل کو بہت زیادہ سکور نہیں تھا, لیکن اس نے سٹارٹ سے ہی اپنے اسپنر جو ہیں, ان کے پاس اچھے 2-3 اسپنر ہیں, ان کو انہوں نے آزمایا, اور اس کے بعد پھر کہانی بدل گئی, اور ساؤتھ افریقہ جو ہے وہ
جو کہ موسٹ فیوریٹ ٹیم ہے، وہ بھی اب اس قطار میں چلا گیا کہ اس کے بارے میں بھی کویشچن مارک ہے، وہ سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر پائے گا یا نہیں کر پائے گا۔ تو پاکستان کے لیے تھوڑا سا بہتر ہو گیا کہ اس کو بھی یہ چانس مل گیا کہ وہ اگلے میچ جیت کر سیمی فائنل میں کوالیفائی کر سکتا ہے۔ تیسری اور چوتھی پوزیشن پہ پاکستان کی پوزیشن جو ہے اس وقت آ گئی ہے۔ تحریک انصاف کے لوگ اس بات پر بڑا خوش تھے کہ امریکہ میں جو پاکستان کے ایکس سفیر ہیں اور اس کے بعد وہ فارن سیکٹری بھی رہے، وہ عمران خان کے خلاف گواہ نہیں بنے۔ اسد مجید وہ ہے جنہوں نے امریکہ سے وہ ڈاکومنٹ بھیجا تھا جسے سائفر کہا جاتا ہے، اور اسی سائفر کے بنیاد پر عمران خان صاحب نے یہ الزام لگایا تھا کہ ان کی حکومت کو ایک سازش کے ذریعے ہٹایا گیا۔ تو اب وہی سابق فارن سیکرٹری اسد مجید عمران خان کے خلاف گواہ بن کر سامنے آ گئے۔ اس سے پہلے جو سب سے بڑے مرکزی گواہ ہے وہ ہے اعظم خان، جو کہ عمران خان کے پرنسپل سیکرٹری رہے ہیں۔ اسد مجید کا بھی تحریری بیان سامنے آ گیا ہے، اعظم خان کا بھی تحریری بیان سامنے آ گیا ہے، اور ایک تیسرے گواہ ہے ان کا بھی تحریری بیان سامنے آ گیا ہے۔ تو ان تینوں بیان میں یہ بات جو وہ کامن ہے کہ عمران خان صاحب نے سائفر وصول کیا اور سائفر کو جو ہے وہ سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا، جس سے پاکستان کی ساکھ کو نقصان پہنچا۔ سب سے پہلے اعظم خان کا بیان آپ کو بتا دیتے ہیں کہ اعظم خان نے کہا کہ عمران خان نے فوج کے خلاف ٹارگیٹڈ پلان بنایا، اسپیکر نے رولنگ چیئرمین پی ٹی آئی کی ہدایت پر دی۔ تو اعظم خان نے مجسد کے سامنے یہ 164 کا تحریری بیان دیا ہے، اور اس میں انہوں نے بتایا کہ سائفر کو انہوں نے نہ صرف سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا بلکہ تحریک عدم اعتماد سے بچنے کا پلان بنایا، وہ اداروں پر دباؤ ڈالنا چاہتے تھے۔ انہوں نے اپنے تحریری بیان میں کہا کہ عمران خان نے سائفر کی کاپی حاصل کی اور بعد میں کہا کہ کاپی گم ہو گئی ہے۔ عمومی طور پر سائفر جس چینل سے آتا ہے اسی چینل سے واپس بھیجا جاتا ہے۔ 8 مارچ کو سائفر سے متعلق فارن سیکرٹری کا فون آیا، ٹیلی فون پر سائفر کی کاپی پرائم منسٹر ہاؤس بھیجنے کے بارے میں انہیں آگاہ کیا گیا۔ تو اعظم خان نے اپنے تحریری بیان میں کہا ہے کہ فارن سیکرٹری نے کہا کہ 9 مارچ کو سائفر کی کاپی پرائم منسٹر کے حوالے کر دی جائے۔ 9 مارچ کو عمران خان نے سائفر کو دیکھا، اس پر اپنی رائے دی۔ شامہ قریشی سائفر کے بارے میں عمران خان کو پہلے سے بتا چکے تھے۔ سابق وزیر اعظم نے سائفر کو امریکی بلنڈر کہا اور اس پر اپوزیشن اور اداروں کے خلاف مؤثر بیانیہ بنانے کی ہدایت کی، اور جب تحریک عدم اعتماد آئی تو سائفر کو اس سے جوڑنے کی بھی ہدایت کی۔ اعظم خان نے بتایا کہ عمران خان نے ان سے سائفر کی کاپی مانگی اور ان سے کہا کہ وہ اس کو مزید پڑھنا چاہتے ہیں۔ میں نے چیئرمین پی ٹی آئی کو کاپی دے دی، انہوں نے اپنے پاس رکھ لی، بعد میں کاپی واپس مانگی گئی تو انہوں نے کہا کاپی ادھر ادھر ہو گئی ہے۔ اعظم خان نے کہا کہ عمران خان نے ملٹری سیکرٹری اور اپنے ذاتی سٹاف کو کاپی ڈھونڈنے سے متعلق ہدایات جاری کی۔ سابق وزیر اعظم سائفر کو ایک غیر ملکی سازش کے طور پر عوام کے سامنے پیش کرنا چاہتے تھے اور خود کو مظلوم ثابت کرنا چاہتے تھے۔ اس کے بعد سابق سیکرٹری خارجہ اسد مجید، یہ اس وقت سفیر تھے جنہوں نے وہ نوٹ بھیجا تھا، انہوں نے بھی 161 کا بیان دیا ہے۔ اس بیان میں انہوں نے کہا کہ سائفر معاملے نے پاکستان کے کمیونیکیشن سسٹم کو نقصان پہنچایا، ہمارے سفارتکار اور ان کی مستقبل کی سفارتکاری کی ساکھ پر اس کا اثر پڑا۔ وہ 7 مارچ سے لے کر آج تک نہ عمران خان سے ملے ہیں، نہ بالواسطہ یا بلا واسطہ ان کی کبھی ان سے کوئی بات چیت ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہ ہی میں نے کبھی وزیر اعظم کے معاون خصوصی سے بھی کوئی ملاقات کی یا بات کی۔ میں نے اسسٹنٹ سیکرٹری یو ایس ڈپارٹمنٹ ڈالر لو کو 7 مارچ کو مدعو کیا۔ پاکستان ہاؤس واشنگٹن میں ملاقات پہلے سے ظہرانے پر طے تھی۔ تو اسد مجید صاحب بھی گواہ کے طور پر سامنے آ گئے ہیں اور انہوں نے بھی ایک سٹیٹمنٹ جو ہے وہ ریکارڈ کرا دیا ہے۔ تو یہ وہ گواہ ہے جن کے بارے میں یہ احتمال یہ پی ٹی آئی والے بڑے پنگڑے پا رہے سن کہ جناب یہ تو کوئی گواہی دیں گے نہیں، انہوں نے بیان۔ اب ایک لمبی فہرست ہے، ایک تیسرا گواہ بھی ہے۔ تیسرے گواہ ہے اس وقت کے سیکرٹری خارجہ سہیل محمود صاحب، انہوں نے بھی ایک سٹیٹمنٹ ریکارڈ کرایا۔ انہوں نے بتایا کہ سائفر 7 مارچ کو آیا تھا، 27 مارچ کو لہرایا گیا، 28 مارچ کو بنی گالہ میں سائفر مجھ سے پڑھوا کر اسے میٹنگ منٹ کا حصہ بنا لیا گیا۔ تو سابق سیکرٹری خارجہ سہیل محمود کے مطابق انہیں ایک اجلاس میں بلا کر یہ کہا گیا کہ اس کو ڈی کلاسیفائی کر دیں، لیکن انہوں نے بطور سیکرٹری خارجہ اور سیکرٹری کابینہ ریویو، سیکرٹری قانون، تینوں نے مل کے اس کو ڈی کلاسیفائی کرنے کی مخالفت کی، اور اسی وجہ سے یہ معاملہ پھر کابینہ کے اندر بھی اپروو نہیں ہو سکا۔ انہوں نے پھر کہا کہ سابق وزیر اعظم نے 9 اپریل کو اپنے اقتدار کے آخری روز کابینہ اجلاس بلایا اور جس میں سائفر کو ڈی کلاسیفائی کرنے کی منظوری دی گئی۔ تو خان صاحب کے خلاف سائفر کیس میں گواہوں کی ایک لمبی فہرست ہے۔
28 گواہ ہیں جن میں یوسف نسیم کھوکر یہ وزارت داخلہ کے ہیں بطور کمپلینٹ، آفتاب اکبر درانی سیکٹری داخلہ ہے، اسد مجید، اعظم خان اور سہیل محمود کے نام آپ کو بتا ہی چکا ہوں، ڈاکٹر حسین بن عزیز، ساجد محمود، فیصل نیاز ترمذی، نعمان بشیر، محمد اشفاق، حسیب گوہر، یہ ٹیکنیکل ایکسپرٹ ہے اور سائبر ونگ اسلام آباد کے۔ تو 28 گواہوں کی مکمل فہرست بھی سامنے آ گئی ہے، اور یہ تمام گواہ ہیں جنہوں نے جن کا لب لباب یہ کہ عمران خان صاحب کو سائفر دیا گیا، اور تمام جو وزارت خارجہ کے لوگ ہیں انہوں نے اس کو ڈی کلاسیفائی کرنے کی مخالفت کی۔ یہ ایک روٹین کا میٹر تھا، لیکن عمران خان صاحب نے اس کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا۔ وہ اپنی حکومت بچانے کی کوشش کر رہے تھے، اداروں پہ دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہے تھے، اور اسی دوران ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ پیش ہو جاتی ہے، تو انہوں نے اس معاملے کو پھر پبلکلی اناؤنس کر دیا، اور پھر اس معاملے کو وہ پارلیمنٹ کے اندر بھی لے گئے، جہاں ڈپٹی اسپیکر نے اس کے اوپر رولنگ دے دی، اور پھر اس سارے معاملے کی وجہ سے پاکستان کے جو ہے وہ دنیا کے ساتھ نہ صرف معاملات خراب ہوئے، بلکہ پوری دنیا میں جو پاکستان کے سفیر ہیں ان کے لیے بڑی مشکل پیدا ہوگی۔ چیزیں بتاتی ہے کہ عمران خان بری طرف پھنسے ہوئے ہیں۔ تو ایک سائفر کل خود انہوں نے کہہ دیا کہ مجھے 9 مئی میں فکس کیا جا رہا ہے، تو ان کو یہ اندازہ ہو گیا، تو اسی لیے وہ بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں کہ مذاکرات کرو۔ یہ بھی اطلاعات ہے کہ عارف علوی سے 2 لوگ جا کے ملے ہیں اور ان سے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے مذاکرات کرا دیے جائیں، اور اپوزیشن کے حوالے سے بھی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو اب عمران خان صاحب کو یعنی بالکل یہ یقین ہو چکا ہے کہ اب ان کی بچت کے کوئی راستے نہیں رہے، تو اب وہ تقریباً اپنے خیالات و نظریات سے وڈرا کر چکے ہیں، اور وہ نیا لاہ عمل لے کر آ رہے ہیں کہ مذاکرات کیے جائیں، بات چیت کے راستے کھولے جائیں۔ لیکن اب وہ کہتے ہیں نا گاڑی نکل چکی ہے، اب وہ معاملات بہت آگے بڑھ چکے ہیں، ان کے خلاف جو کیسز ہیں وہ حتمی مراحل کی طرف جا رہے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں پاکستان کے سب سے بڑے پراپرٹی ٹائکون ملک ریاض صاحب کی۔ ان کا ایک کیس آج سپریم کورٹ میں اس کی سماعت ہے۔ جب تک آپ یہ ویلاگ دیکھ رہے ہوں گے تو یا سن رہے ہوں گے تو اس وقت تک اس کے اوپر بہت ساری ڈیولپمنٹ اور بھی آ چکی ہوں گی، لیکن جو اب تک کی ڈیولپمنٹ ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ملک ریاض صاحب نے سپریم کورٹ کو 480 ارب روپے دینے سے انکار کیا۔ کل انہوں نے درخواست دائر کی اور یہ کہا جی کہ اتنے پیسے ہم نہیں دے سکتے، اتنے پیسے ہم دیں گے تو ہم مارکیٹ کے اندر مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اب یہ ملک ریاض صاحب نے سپریم کورٹ کے ایک فیصلے کے نتیجے میں سپریم کورٹ کے اندر یہ کمٹمنٹ دی ہوئی تھی کہ وہ 460 ارب روپیہ جو ہے وہ 7 سال میں ادا کرنے کے پابند ہوں گے، اور یہ فیور بھی انہیں اس وقت کے چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب نے دی تھی۔ اس کیس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ یہ کہ کچھ ملک ریاض صاحب نے زمین جو ہے ملی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو دی، اور کچھ زمین جو ہے ملی ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے ملک ریاض صاحب کو دی۔ تو ایک بڑا قطعہ اراضی جو ہے وہ کامن طور پر ملک ریاض صاحب کو دیا گیا، جس میں بحریہ ٹاؤن بنا۔ جو ملک ریاض صاحب نے زمین گورنمنٹ کے حوالے کی وہ انہوں نے سستی خریدی اور گورنمنٹ کو مہنگی بیچی، اور جو گورنمنٹ سے انہوں نے زمین لی وہ سستے داموں لی اور عوام کو مہنگی بیچی۔ تو یہ کیس تھا جو کہ جس پر اس وقت کے جسٹس اعجاز افضل نے اس کی ہیئرنگ کی، فیصلہ دیا، پھر انہوں نے یہ فارورڈ کیا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ثاقب نثار کو، جنہوں نے اس کیس میں یہ فیصلہ دیا کہ اس جو ملک ریاض صاحب ہے وہ 460 ارب روپے ادا کریں گے، یہ ان کو جرمانہ ہے، اور اس ادائیگی کے لیے انہوں نے 7 سال کا عرصہ مقرر کیا۔ یہ 4 سال پہلے کی بات ہے۔ تو ملک ریاض صاحب نے اب تک کوئی رقم جمع نہیں کرائی ہے، میری اطلاعات کے مطابق ان کے معاملات ابھی لٹک ہی رہے ہیں۔ ایک 50 ارب یعنی 190 ملین پاؤنڈ کا ایک معاملہ سامنے آیا جب ملک ریاض صاحب نے اپنی منی لانڈرنگ کی لندن میں، اور اس کے بعد لندن میں انہوں نے خریدی وہاں پہ جائیداد۔ اس کی جب تحقیق اور تفتیش ہوئی تو نیشنل کرائم ایجنسی جو ہے لندن کی، انہوں نے یہ فائنڈ آؤٹ کیا کہ یہ رقم انلیگلی پاکستان سے آئی ہے اور یہ منی لانڈرنگ کی رقم ہے۔ تو انہوں نے حکومت پاکستان سے رابطہ کر کے یہ رقم انہیں واپس کی۔ عمران خان صاحب کے دور میں یہ 190 ملین پاؤنڈ واپس آئے، جو ملک ریاض صاحب کے کھاتے میں ڈال کر جو ہے وہ سپریم کورٹ کو ادا کر دیے گئے۔ تو یہ ملک ریاض صاحب کو ایک بڑی فیور دی گئی۔ ان کے اوپر جو جرمانہ تھا 460 ارب کا، اس میں سے 50 ارب روپے ادا ہو گئے اور پیچھے رہ گئے 410 ارب روپے۔ وہ جو 50 ارب روپے انہوں نے ادا کیے تھے اس کے عوض انہوں نے وہ 4-5 ارب روپے یا اس سے کچھ آگے پیچھے رقم ہے جو کہ اس وقت کے جو حکومت کے سرکردہ افراد تھے ان میں تقسیم کی۔ ان میں 4 لوگوں کے نام بڑے نمایاں ہیں۔
سابق وزیر اعظم عمران خان، ان کی اہلیہ بشرا بی بی، ملک ریاض کے بہت ہی قریبی اور بینیفیشری اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید، اور شہزاد اکبر جو کہ اس وقت احتساب بیورو کے ہیڈ تھے، اور انہوں نے یہ سارے کام کیے۔ عمران خان صاحب کو ایک بہت ہی قیمتی اراضی سستے داموں دے دی گئی، اور اس کے اوپر پھر ایک یونیورسٹی بنائی گئی، اس کے لیے رقم بھی فراہم کی گئی۔ تو یہ بنیادی طور پر کنفلکٹ آف انٹرسٹ بھی ہے اور کرپشن کا بہت بڑا کیس ہے۔ یہ کیس جو ہے وہ آج سپریم کورٹ میں لگ چکا ہے، لیکن اس سے پہلے بہت ساری کنٹروورسی شروع ہو گئی ہے۔ ملک ریاض صاحب کے اوپر پچھلے کئی دنوں سے افتاد پڑی ہوئی ہے، اور وہ کسی نہ کسی کرمنل ایکٹیویٹی میں پائے جاتے ہیں۔ ان کے خلاف پشاور میں بھی کیس درج ہے، ایف آئی آر ہو چکی ہے۔ خود وہ جو میری اطلاعات ہے وہ پاکستان میں موجود نہیں، پاکستان سے باہر جا چکے ہیں۔ انہیں اس بات کا خدشہ ہے کہ وہ گرفتار کر لیے جائیں گے۔ ان کے کارٹل میں جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں جو کہ ان سے مل کر پراپرٹی کا دھندا کرتے ہیں، ان کی بھی شامت آئی ہوئی ہے۔ پچھلے دنوں پنڈی اسلام آباد میں جو ہاؤسنگ سوسائٹیوں پر چھاپے پڑے تھے، اور ایک سنو ٹیلی ویژن چینل کی مالک ہیں، ان کی بھی پراپرٹی کا بڑا کاروبار ہے، اور وہ کاروبار کی وجہ سے انہوں نے ایک چینل لانچ کیا سنو ٹی وی۔ ان کے بھی کچھ ہاؤسنگ پروجیکٹس کے اوپر بلڈوزر چلا دیے گئے، تو وہ بھی رو پیٹ رہے ہیں۔ وہ بھی ملک ریاض صاحب کے جو ہے وہ سلیپنگ پارٹنر کے طور پہ کام کر رہے ہیں، بلکہ وہ فرنٹ مین ہیں۔ وہ بھی 3-4 سالوں کے اندر اچانک بڑے بلڈر بن کر سامنے آئے۔ 3-4 سال پہلے ان کی مالی حالت اتنی نہیں تھی کہ وہ اتنا بڑا کاروبار کر سکتے۔ پاکستان کا سب سے بڑا امیر آدمی جو کہتا تھا فائلوں کو پہیے لگا دیتا ہوں، اور پیسے دینے میں اسے کوئی آر نہیں تھا، اس نے کہا $400 تو میرے لیے الٹے ہاتھ کا کھیل ہے۔ تو یہ ملک ریاض صاحب صرف رجسٹریشن فارم سے اربوں روپے کما لیتے ہیں۔ یہ 450 روپے کمانا ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اس سے زیادہ تو جو پشاور میں انہوں نے بحریہ ٹاؤن پروجیکٹ لانچ کیا وہ کما چکے ہیں، اور اسی لیے ان کے اوپر ایف آئی آر بھی درج ہوئی ہے کہ زمین ہے نہیں اور بندہ پیسے کمائے جا رہا ہے۔ تو اب وہ ہوائی کی کمائی جو تھی نا وہ بند ہوئی ہے، تو اس لیے انہوں نے کہا میں پیسے نہیں دے سکتا۔ دوسرا انہوں نے ڈی ایچ اے کو گھسیٹ لیا ہے، اب وہ فوج کے ساتھ وہ بھی متکا لگا لیا ہے۔ ملک ریاض پیسے والا آدمی ہے نا، انہوں نے کہا جی میں تو لڑاں گا، مافیا ہے، بھیڑ چھتا ہے جو میں نے آپ کو کہا تھا۔ تو اس نے باقاعدہ مقابلہ کرنے کی ٹھان لی ہے۔ ڈی ایچ اے کے حوالے سے اس نے درخواست دی ہے، اس نے کہا جی جو اتنی زمین مجھے دی گئی ہے اس سے زیادہ ڈی ایچ اے کو دی گئی ہے۔ ان کو ملی ہے 16,846 ایکڑ زمین، اور اس کی قیمت تھی کوئی 2.70 لاکھ، یعنی 2.70 کروڑ فی ایکڑ ملک ریاض کو زمین بیچی ایم ڈی اے نے۔ تو اسی طرح ملک ریاض کے بقول جو زمین دی گئی ہے ڈی ایچ اے کو، وہ 1 لاکھ روپیہ پر ایکڑ دی گئی ہے، اور وہ 19,896 ایکڑ ہے۔ تو یہ ڈی ایچ اے اور بحریہ ٹاؤن کو جو زمین دی گئی ہے تقریباً ملا کے اب بھی دیکھیں آپ تو یہ 30,000 ایکڑ سے زائد زمین بنتی ہے، کوئی 35,000 ایکڑ کے آس پاس زمین بنتی ہے۔ اس میں سے آدھی زمین ملک ریاض صاحب کو دی گئی ہے 2.70 کروڑ پر ایکڑ کے حساب سے، اور ڈی ایچ اے کو 1 لاکھ فی ایکڑ کے حساب سے۔ تو اب اس نے کہا جی مجھے تو زمین مہنگی ملی ہے، ڈی ایچ اے کو آپ نے سستی دی ہے، تو اب اس نے ایک اور نیا کٹا کھول دیا، اور اس کا مقصد یہ کہ ظاہر ڈی ایچ اے کے بھی معاملات کھلیں گے اور پھر اس میں اور زیادہ گند اچھلے گا۔ تو یہ گند ڈالنے کے لیے اس نے کیونکہ وہ بھی اسٹیٹ کو دھمکانے والی بات ہے نا کہ جی ریئل اسٹیٹ کا بڑا پیسہ لگا ہوا ہے اور ہم پل آؤٹ کر لیں گے، پاکستان میں سارے کاروبار رک جائیں گے۔ میرا خیال یہ کہ ملک ریاض پاکستان کی اکانومی کو نقصان پہنچانے کی طرف جا رہا ہے۔ تو یہ بڑا سینسٹیو سا معاملہ ہے، اور یہ جسٹس قاضی فائصہ کا بڑا امتحان ہے کہ وہ کس طرح اس معاملے کو سارٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ اور پاکستان کا جو سب سے بڑا وہ شخص جس نے پاکستان کے ہر ادارے کو کرپٹ کر دیا، وہ کوئی بھی ادارہ ہو، یہ جو کرپشن کے الزام لگاتے ہیں نا کہ وہ جی فائلوں کو پہیے لگنے شروع ہوئے اور لفافے شروع ہوئے، یہ ملک ریاض صاحب نے شروع کی ہوئے۔ سیاستدان تو بیچارے وہ تھوڑی سی لالچ میں مارے جاتے ہیں کہ کوئی بھی فائنینسر جو ہے وہ ان کی پارٹی کو اور پیسے لگاتے کوئی 4 پیسے ان کے اوپر بھی لگا دے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ ملک ریاض کی اس پوری گیم کے اندر کون کون سی کہانی کھلتی ہے۔ عمران خان صاحب پھنستے ہیں، ملک ریاض صاحب خود پھنستے ہیں، جنرل فیض پھنستے ہیں، اور شہزاد اکبر تو پھنسا ہی ہوا ہے۔ تو اب تک کے لیے اتنی، آپ سے ملاقات ہوتی اگلے ولاگ میں۔ اپنا گرد و نواح کا لوگوں بہت خیال رکھیے۔